अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, सूरह यूसुफ की अगली नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। अब बात वहां से शुरू होती है कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल से रिहाई की तदबीर करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 से हम तिलावत करेंगे, तर्जुमानी पेश करेंगे और फिर एक एक आयत की तफसीर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने रखी जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलिकु तूनी बिही, और बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब रसूल या कासिद आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में, क़ाल अर्जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि लौट जा इला रब्बिका, अपने आका की तरफ, फसअलहु, और उसे पूछ, मा बालुल निस्वतिल्लती कत्तान ऐदियहुन, कि क्या हकीकत वाक़या था उन औरतों के बारे में जिन लोगों ने या जिन औरतों ने अपने हाथों को काट लिया था। इन्न रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम, बेशक मेरा रब उनके मक्र से बखूबी वाकिफ है। इसमें हजरात गिरामी दो बातें हैं या दो अल्फाज हैं। एक तो बालुन निस्वा, तो बाल कहते हैं हकीकत को या वाक़े को कि क्या वाक़या हुआ, और कैद जो है तदबीर या खुफिया चाल के माने में आती है। तो पूरी जो आयत है उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से होगा, और बादशाह ने कहा कि उसको यानी यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। चुनाचा जब उनके पास उनका कासिद पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, अपने मालिक के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार इन औरतों के मक्र से खूब वाकिफ है। जी अमीन भाई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 के दर्स में शामिल हैं, और जैसा कि तर्जुमा आपके सामने आया, बादशाह ने यह हुक्म जारी किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके पास में लाया जाए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि उस इल्ज़ाम का तस्फिया हो जाए, उस झूठे इल्ज़ाम का जो उन पर लगा करके उन्हें जेल में भेजा गया था। मोइन भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों ये चाहते थे कि इस बात का तस्फिया हो जाए कि रिहाई से पहले पहले या बादशाह के बुलावे पर जाने से पहले इस बात का खुलासा हो जाए कि वो जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था वो वाकई हकीकत पर मबनी था या बेबुनियाद? जी जी। तो एक बात जो ये समझ में आती है, और एक बड़ी प्यारी हदीस इस सिलसिले में मिलती है जो मुस्नद अहमद से मुरसल रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ की तारीफ और तौसीफ करते हुए ये कहा कि 7 साल जेल में रहने के बावजूद जब बादशाह का एलची उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह पर मैं होता तो मैं फौरी तौर पर जेल से बाहर निकल जाता। लेकिन अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रहम करे और उनके सब्र की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाद दी कि इतना होने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुनासिब नहीं समझा और वो जेल में ही रहे। इसकी वजह गालिबन यही समझ में आती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकलने से पहले तमाम लोगों को ये साबित करना चाहते थे, और अल्लाह ताला ने भी उनके लिए आगे जिस किस्म का काम सौंपना दरकार था, तो ये एक अल्लाह ताला की एक गैबी तदबीर थी कि उस मालियाती वजीर के बनने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों के सामने ये बात बहुत ही ट्रांसपेरेंट अंदाज में लाना चाहते थे कि इस वाक़े में वो वाक़यतन बेकसूर थे। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलाने के साथ में वो उस कासिद के साथ में नहीं आ गया। गोया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ख्वाब की ताबीर और सही ताबीर बताने के बाद में बादशाह उनसे कोई हुकूमत की खिदमत लेना चाहता है, कोई हुकूमती जिम्मेदारी है जो उन पर आयद करना चाहता है, और पब्लिक लाइफ में आने से पहले
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر معین بھائی میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز میں یہ بات رہی کہ چونکہ اب فرما روائی مصر کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں آنے جا رہی ہے، لہٰذا عوام الناس کے سامنے یہ بات نہایت ہی واضح ہو کر کے آ جائے کہ ہونے والا فرما روا اخلاق و کردار کے اعتبار سے نہ صرف عالی مرتبت ہے بلکہ اس پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ بالکل ہی بے بنیاد تھا۔ اور صاحب معارف القرآن نے اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ لایا ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنی برادری میں اور اپنے معاشرے میں اونچے مقام پر ہو، اور خاص طور پر علماء اور مفتیان حضرات کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں برا گمان کریں یا برا گمان رکھیں۔ اور اس سلسلے میں فیصل بھائی ایک بہت پیارا واقعہ مجھے سیرت النبی سے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ساتھ میں مسجد نبوی میں بات کرتے ہوئے کھڑے تھے، اور اس وقت اندھیرا تھا، وہاں شام کا وقت تھا، وہاں سے دو اصحاب گزرے اور آپ کو دیکھے اور جلدی سے چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کو بلایا اور کہا کہ یہ میری زوجہ محترمہ ہے اور میں ان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کی یہ بھی وضاحت کی، میں نے یہ اس لیے بتایا تاکہ دیکھیے اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس لیے بتایا تاکہ تمہیں میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ گزرے۔ یعنی آدمی کو کتنا اپنے کردار کے بارے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو اصحاب رائے ہے اور جو معاشرے میں کوئی مقام رکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنے کردار کی بہت حفاظت کرنا چاہیے اور بہت محتاط رہنا چاہیے، جو لوگوں کے معاملات طے کرتے ہیں۔ جی معین بھائی، بہرحال کوئی یوں کہہ لیجیے کہ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال دنیا کے اندر میں اقتدار پر جو لوگ فائز ہیں ان کے لیے ایک بہت عمدہ مثال سامنے آتی ہے کہ مقتدر جو ہے وہ کسی الزام کے شائبے تک سے پاک ہو۔ یہاں تو ہر ایک نہ صرف یہ کہ الزام ہے بلکہ الزام کے باوجود، الزام کے آگے جرم ثابت ہو جانے کے باوجود بھی کوئی اپنی گدی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ خود تو یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں آج کی تاریخ میں لوگوں کے اقتدار میں آنے کا باعث بن گئی۔ جی فیصل بھائی، یہ آپ نے بڑا پیارا نقطہ لایا ہے، اور یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں اس قسم کا کردار اور اس قسم کی سیرت کا ملنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، لیکن اسلام جو پیش کرتا ہے کہ اقتدار یا امانت یا عہدہ کس کو دیا جائے تو وہ اس قسم کے لوگوں کو عہدے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد چلے آگے ہم۔ جی قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قلنا ان تمام عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس شخص کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہیں جانتے۔ قالت امرات العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اس وقت، الآن جب، حصحص الحق جب حق ظاہر ہو گیا ہے، انا راوتہ عن نفسی، کہ میں نے اس کو اس کے نفس سے ورغلانا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، در حالانکہ وہ تو سچوں میں سے ہے۔ تو اب گویا کہ بادشاہ نے باقاعدہ ان عورتوں کو طلب کیا اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی طلب کیا اور ان سے یہ جاننا چاہا، حقیقت حال کا پتہ لگانا چاہا، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے گئے اس الزام کا تصفیہ ہو جائے۔ اور یہاں تو مطلب ہاتھ کنگن کو آرسی کی کیا ضرورت ہے، جو کہتے ہیں کہ جو عورتیں اس میں ملوث تھی وہ خود آ کے اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی بھی بری بات نہیں دیکھی۔ اور فیصل بھائی، ایک قدم اگر ہم اس نقطے کو بھی سوچ لے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد سے جب بات کی تو مفسرین نے اس نقطے کی طرف خاص توجہ دلائی
کہ عزیز مصر کی عزت کے نفس کی خاطر انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. تو یہاں پر بھی اپنے محسن کے احسان کو انہوں نے فراموش نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. صحیح. اور وہ بھی انٹرسٹنگ ٹائمز. جی جی جی. معین بھائی کہیں ذہن اس طرف بھی گیا کہ آج ہمارے یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ کہیں ایک معصوم، کہیں ایک بے گناہ سالوں گنتی جی ہندوستان کی جیلوں کے اندر میں قید ہیں، اپنی زندگی کے ان ایام کو کاٹ رہے ہیں جو ان کی زندگی کی قیمتی ترین ایام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی برات فرمائی، اے باری تعالیٰ ہم تیرے حضور دعاگو ہیں، ہمارے ان معصوم بھائیوں اور بہنوں کی برات کا سامان فرما، اور اپنے فضل خاص سے ان لوگوں کو بھی ان کی معصومیت کی سند کے ساتھ میں اس قید سے آزاد کر جس میں بھیجا ان لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے. جزاک اللہ. آمین آمین ثم آمین. جی اب آگے جو ہے فیصل بھائی، قالت امرات العزیز لانا حس الحق، جب واقعے کی حقیقت کا کھل جاتی یا پول کھل جاتی ہے، اس کے بعد میں عزیز مصر کی بیوی بول اٹھتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب اب حق ظاہر ہو گیا ہے تو میں بھی اپنے، گویا کہ وہ اپنے زبانی اپنے جرم کا اظہار کرتی ہے یا اقرار کرتی ہے کہ، اور وہ کہتی ہے کہ انا راوتہ عن نفس، کہ میں نے کوشش کی ان کو ان کے نفس سے بہکانے کی یا پھسلانے کی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور دراصل میں حضرت یوسف علیہ السلام تو سچے ہیں اپنے بات میں کہ جو انہوں نے کہی تھی. تو معین بھائی اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ہو جاتی ہے اس الزام سے جو ان خواتین مصر نے ان پر لگایا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسا ماحول تیار ہو گیا تھا جس میں عزیز مصر کی بیوی کو حق کہتے ہی بنی. اور یوسف علیہ السلام کی برات اس طرح سے ناظرین واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. پھر آگے کا جو آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 52 معین بھائی، اس پر ہم لوگ چلیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی قید الخائنین. اور ذالک لیعلم، یہ اس لیے ہے لیعلم کہ لوگ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی خائنین کی مکر اور فریب کو چلنے نہیں دے. گویا کہ ایک کنکلوزیو قسم کی بات جو ہے، مطلب چونکہ حقیقت حال کھل چکی ہے اب، لہٰذا یہ کنکلوزیو قسم کی بات آ رہی ہے کہ آخر کو یہ تصفیہ کیوں کرایا گیا. اس تصفیہ کرنے کی جو وجہ کچھ تو ہم نے شروعات میں بیان کر دی تھی، لیکن انفرادی طور پر یہ تصفیہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کر چاہا. تو یہ کہ عزیز مصر کے یہاں پر وہ پناہ گزیں تھے، عزیز مصر کے یہاں پر ان کو ٹھکانہ نصیب ہوا تھا، اور کہیں عزیز مصر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان میں کی نے غیر موجودگی میں انہوں نے ان کے امانت، یعنی ان کی جو بیوی کی عصمت جو امانت تھی اس کے ساتھ میں خیانت کی. تو یہ بات ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ خیانت کرنے والوں کی خیانت لوگوں سے تو مخفی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مخفی نہیں رہ سکتی، اور اللہ تعالیٰ ان خائنین کی کسی چال کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. تو جس طرح اس میں اس چال کی طرف بھی اشارہ ہے فیصل بھائی. چال میں دونوں چالیں تھی. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ دیکھا کہ عورتوں نے خاص اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو یہ ایک قسم کا دباؤ ڈالنے کی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیمیڈیشن، وہ یوسف کو جو ہے انٹیمیڈیٹ کیا گیا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم آپ کو پھنسا دیں گے. تو یہاں یوسف علیہ السلام جو بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام چالوں سے واقف تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے، مکر کرنے والے لوگوں کے اور خائنین کی چالوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا. یہ ضرور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس قید کی ابتلا و آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر
جی حق حق ہو کر کے رہا جی اور خائنین کی چالیں جو ہے ناکام ہو کر کے رہی. جی یہ بھی بہرحال بات ہم لوگوں کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 سے پتہ چلتی ہے. موئن بھائی اس کے بعد والی جو آیت ہے جی اس آیت کے انداز بیاں کو دیکھیں، اس کے اسلوب کو دیکھیں. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے اس کی بہت عمدہ سی مثال ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے. وما ابریو نفسی، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک و صاف ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو اکساتے ہی رہتا ہے برائی کی طرف، الا سوائے ان لوگوں کے ما رحم ربی جن پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. جی موئن بھائی یہ بات جو بیان ہوئی جی کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں یا میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر رخصاتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. تو ناظرین یہ بات میں نے شروعات میں آپ سے کہی تھی، اس آیت پر غور کریں. یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھنے کا کریڈٹ بذات خود نہیں لے رہے بلکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نفس تو جو ہے آدمی کو اکساتا رہتا ہے برائی پر، لیکن یہ کہ اللہ پر میرے رب کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر ہو جائے تو وہ اپنے نفس کی برائی سے محفوظ رہ پاتا ہے. موئن بھائی دونوں ہی باتیں، ایک تو یہ کہ آدمی کی اپنی طلب کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دونوں چیزیں جس وقت مل جائے گی بندہ جو ہے برائی کی اکساہٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا. تو اسوہ یوسف علیہ السلام سے بھی ناظرین یہ بات ملتی ہے. اور اگر ہم سمجھ لیجئے تھوڑا سا ان آیتوں کی طرف چلے جائے جو ہمارے درس میں اس سے پہلے رہی ہے کہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی، قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ اس کی اس دعوت گناہ پر یوسف علیہ السلام کہیں پر کوئی لغزش خدا نخواستہ صادر ہو جاتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بر وقت رب کی برہان نظر آ گئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن عصمت کو محفوظ رکھا. اسی کانٹیکسٹ میں یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں آدمی اس اکساہٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے. اپنے آپ کے اندر میں یہ داعیہ بہرحال موئن بھائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر کوئی دعوت گناہ. آج کل تو موئن بھائی صورتحال یہ ہو گئی ہے، پچھلے دنوں وہ چندی گڑھ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا اور تمام تر چینلز بیک وقت صرف اسی ایک واقعے کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رہے تھے، گویا کہ ہندوستان کے اندر میں اس پہ کوئی دوسرا واقعہ ہوا ہی نہیں، ایسا پتہ چل رہا. اور آپ یقین جانیں لوگوں کی جنسی خواہشات کو ابھارنے کے لیے یا جنس والی جو رغبت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہیں وہ چیز کام کر رہی تھی کہ لوگوں کو اس طرح بالکل اٹ واز ٹیٹیلیٹنگ، پرووک کرنے والی بات تھی اور آپ کو نفسانی طور پر اکسانے والی بات. حالانکہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن تمام تر چینلز نے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی رنگ میں ایک ہی حمام میں اپنے آپ کو جوریاں پایا. اور معین بھائی یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ایسے تمام تر مواقع جو در حقیقت دعوت گناہ کے ہیں، اس پر آدمی اپنے اندر میں یہ داعیہ پیدا کرے، اپنے اندر میں یہ طلب پیدا کرے کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ میں ہوگی اور نفس کی اس اکساہٹ سے، بدی اور برائی کی اس اکساہٹ سے وہ اپنے آپ کو محفوظ پائے گا. اور اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں غفور رحیم ہے، یعنی یہ کہ اگر لغزش تھوڑی بہت آپ سے سرزد ہو جائے اور آپ اپنے اٹھتے ہوئے قدم کو روک لیں، اللہ تعالیٰ کو آپ غفور الرحیم پائیں گے. وہ تو غفور الرحیم ہے ہی. اور بعض مفسرین نے غفور الرحیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے، اور چونکہ یہاں نفس امارہ کا بھی تذکرہ آیا ہے فیصل بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم نفس کی ان تین حالات کو ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کر دیں کہ ایک جو ہوتی ہے نفس امارہ ہوتا ہے، ایک دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے، اور تیسری کیفیت نفس مطمئنہ ہوتی.
اور ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ نفس کی 3 قسمیں نہیں ہیں بلکہ نفس کی 3 حالتیں، کیفیات نفس تو ایک ہی ہے، نفس تو صرف ایک ہی ہے۔ تو جب یہ نفس شیطان کے کہنے پر اور اپنے خواہشات سے مغلوب ہونے کے بعد میں جب برائی کی طرف اکساتا ہے تو وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ امر سے بنا ہے، امر یعنی حکم دینے والا، تو آپ کا نفس برائی کا آپ کو حکم دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسی کے ساتھ میں جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے اس نفس کو خیر اور شر کی تمیز بھی دی ہے۔ تو جب وہ نفس ٹریگر ہوتا ہے اور ہمارے کسی برائی پر ہمیں لعنت ملامت کرتا ہے تو وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں غفور کی اپنی صفت لائی ہے کہ اگر آپ کا نفس لوامہ کام کرتا ہے اور ٹریگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو غفور ہے اور وہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جب ہم اپنے نفس کی ملامت کے بعد میں اس کام سے رک جاتے ہیں تو وہ جو ہے نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ بہت صحیح معین بھائی، بہت مناسب تشریح آئی ہے، میں سمجھتا ہوں ناظرین، اور اس میں غفور اور رحیم والی صفت کے سلسلے میں جو بات آئی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مزید علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، کیونکہ کتاب اللہ اپنے آپ میں ایک ایسی کتاب ناظرین جس کو پڑھنے کے بعد میں ہر مرتبہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گوشہ اب تک بھی ایسا ہے جو آیا ہونے سے رہ گیا ہے۔ اور بہن بھائی، یہ جو بات آئی کہ نفس کی برائی سے اپنے آپ کو بر وقت روکنا اور اپنے اندر میں جو خیر موجود ہے اس کو ابھارنا، اور اس خیر کو ابھارنے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفس امارہ کے نتیجے میں جو لغزش ہوتے ہوتے رہ گئی ہے، لغزش ہوئی بھی، اس پر وہ درگزر کا معاملہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے اپنے لیے خیر کو پسند کیا، نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر کے آپ نفس مطمئنہ پر پہنچ کر، یہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ نفس مطمئنہ کو یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی، یعنی تو میرے بندوں میں بن جا، فرما برداروں میں سے بن جا، تبھی جا کر جنت ملنے والی۔ اور فیصل بھائی، ایک 2 باتیں جو ہیں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے، تو جہاں شیطان کو بھی دشمن کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارا نفس بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک صاحب معرف القرآن نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس سلسلے میں لایا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی حالات کے تناظر میں اپنی پاک بازی کا بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ چند ایک مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاک بازی کی بیان کی ضرورت محسوس کی، تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاک باز ہونے کے باوجود اور الزام لگنے کے باوجود آدمی خاموش رہے، بلکہ آدمی آگے بڑھ کر اپنے پاک بازی کا اظہار کرے۔ اور یوسف علیہ السلام کے لیے تو معین بھائی اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا، جیسے ہم نے شروعات میں یہ بات کہی، he was about to enter into a public life، اور وہ بھی ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے جا رہے تھے، جس کی تشریح انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ آیات میں کریں گے انشاءاللہ۔ معین بھائی، مجھے وہ چونکہ نفس کے سلسلے کی باتیں چل رہی ہے اور نفس کے تزکیے کے سلسلے کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی وہ دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو ناظرین، اس دعا کو یاد رکھیں اور دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے دعاؤں کے اندر میں سے لائیں کہ اے باری تعالیٰ، میں تجھ سے اپنے نفس کے تقوی کا طلبگار ہوں، اور یہ کہ مجھے اپنے نفس کا جو خیر ہے وہ عنایت کر، انت ولیہا ومولاہا، کہ بے شک تو ہی میرا ولی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ویسے بھی فیصل بھائی دیکھا جائے تو پوری اسلامی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ نفس کے تزکیے کی طرف فوکس کیے ہوئے۔ مومن بھائی، آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی، ایک تنہا مرد مومن نے اپنے اخلاق اور کردار کی بنا پر مصر کی حکومت حاصل کر لی، وہاں نہ کوئی تلوار استعمال ہوئی، نہ کوئی جنگ کی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔
آگے چلتے ہیں. وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اس کو لے آؤ میرے پاس میں، استخلصہ نفسی، کہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں. فلما کلمہ، اور جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کیا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج سے تو ہمارے نزدیک بہت ہی اعلیٰ مقام والا ہے، اور تو بہت ہی امانت دار ہے اور امین. پھر وہ بات آ گئی، وہ پھر بات ہے جی، کیونکہ امانت داری جو ہے وہ اس عہدے پر بنے رہنے کے لیے، اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے اور بنے رہنے کے لیے امانت داری ضروری ہے. کیونکہ سارے خزائن الارض جو ہے ابھی آپ کے پاس میں آنے جیسے والے آگے جی آگے اور اس کے لیے آپ کا امین ہونا ضروری ہے. جی، یہ امین ہونے والی بات جو میں نے شروعات میں کہی تھی جی کہ یوسف علیہ السلام کا امانت دار ہونا یہ عوام الناس پر واضح ہو جائے، کیونکہ اب جو عہدہ نصیب ہونے جا رہا ہے وہ سراسر امانت داری پر مبنی ہے، اور امانت داری جو ہے اس کا وہ مقتضی ہے. بالکل، مطلب وہ تو اس کا پری ریکویزٹ ہے. جو حالات ہونے والے تھے 7 سال میں، اس کے لیے جس شخص کو اس کام کے لیے عہدہ دیا جانے والا تھا اس کا امین ہونا بہت ہی لازمی اور بہت ہی ضروری تھا. ورنہ ایسے مواقع پہ جو غیر امین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، جو آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ، میں حکومت کی سطح پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایون ہمارے امت میں جو لوگ عہدے داران ہیں وہ اپنی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے کس طریقے سے امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس عہدے کے لیے امانت داری شرط ہے. صحیح. تو جی تو یہاں 2-3 باتیں اور ہیں. یہاں مکینن کا جو لفظ لایا گیا ہے، مکانہ سے بنا ہے اور اس کی معنی ہوتی ہے اعلیٰ مقام والا، تمکن. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا کہ یہ فرشتوں کے درمیان اعلیٰ مقام والا ہے. تو جب بادشاہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں تجھے وہ مقام دینے والا ہوں جو تمام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک بہت ہی اعلیٰ حیثیت ہوگی تمہاری، اور تم تو امین ہو ہی ہو. تو یہ دونوں باتیں جو ہے اس کا اظہار جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقف تھا 2 چیزوں سے، کہ یہ آدمی صدیق ہے، سچا ہے، یہ آدمی امانت دار ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید صفات اور کوالٹیز کا اس کو یقین اس وقت ہوتا ہے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے. کیونکہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے بات کے کنٹینٹ سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی کی گہرائی کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اور وہ آدمی کا کردار کیا ہے. اب مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں اور لائی ہیں. اس میں سے میں صرف ایک چیز جو میں بتاتا چلوں، جو صاحب معارف القرآن نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سے متعلق کچھ ایسی باتیں بھی ان سے بتائی بادشاہ سلامت کو، جو بادشاہ سلامت نے تمام لوگوں کے سامنے نہیں رکھی تھی. تو اس سے بادشاہ سلامت کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا گیا ہے، اور جو نبوت کا خاصہ ہے. جی ان پہ آگے کی آیت کے اندر میں جو بات آ رہی ہے، آیت نمبر 55 ہے. 55 جی، اس پر اگر ہم ایک پہلے تلاوت کر لیتے. قال جعلنی علی خزائن الارض، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنا دو علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا عہدے دار یا حفاظت کرنے والا. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور میں علم رکھنے والا. تو یہ دونوں اصطلاحات اس سلسلے میں بہت مناسبت رکھتے ہیں اور اس تشریح طلب ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور ہم اس میں 2-3 چیزیں آتے ہیں فیصل بھائی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ جو شخص عہدہ طلب کرے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ اب یہاں جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ بادشاہ مصر جس کا نام ریان بن ولید تھا، انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے بادشاہ مصر کا نام کہیں آیا نہیں، اور آگے بھی نہیں آئے گا، اس کا نام جو ہے ابن کثیر نے ریان بن ولید کہا ہے۔ تو جب اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام باتیں رکھی اور ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنے لیے خاص رکھنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، یا کچھ خاص کام لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا جو ہے آپ مالک و مختار بنا دیجئے، منسٹر بنا دیجئے آج کے الفاظ میں، یا اس کا جو ہے مجھے عہدہ دیجئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص عہدے کا طلبگار ہو اس کو عہدہ دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی تشریح کی بھی گئی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سے جو ہے کوئی عہدہ نہیں مانگا، بلکہ ان کو ایک عہدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھے کوئی ذمہ داری دینی ہی ہے تو مجھے مالیات کی ذمہ داری دیں۔ تو اب یہ جو خزائن الارض کی جو بات آئی ہے اس سے مراد لوگوں نے بہت ساری باتیں لی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اٹ واز ایکویلنٹ ٹو وزیر مالیات، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ it was combination of agriculture اور economy، کیونکہ آگے کے جو 14 سال جو آنے والے تھے اس میں زراعت was the main focus اور اس کے ساتھ میں مالیات was the main focus۔ موین بھائی، علامہ ابن جریر طبری کی تفسیر کے اندر میں اس ضمن میں ہم لوگوں کو یہ وضاحت ملتی ہے کہ اختیارات اس قدر وسیع طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے گئے تھے کہ ایک ایسی پوزیشن میں آپ تھے کہ اگر وہ چاہتے کہ بادشاہ مصر جو ہے ان کا زیر دست بن کر کے رہ جائے تو اس بات کا بھی اقتدار یوسف علیہ السلام کو حاصل رہا تھا۔ گویا کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہمیں تلمود کا حوالہ ملتا ہے، کہیں پر ہمیں انجیل مقدس کا حوالہ ملتا ہے، جہاں پر بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ چونکہ میں بادشاہ ہوں ایک فیگر ہیڈ کی حیثیت سے میں رہوں گا، جیسے کہ ہمارے یہاں راشٹرپتی ہوتا ہے، لیکن اختیارات کے استعمال کا، جو اختیارات چلانے کا معاملہ، پریکٹیکلی جو ہے سارا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اونلی تھنگ اس کی آپ جو ہے میرے نام سے اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ بالکل یہی حالت ہوئی۔ اور آگے کی آیات سے بھی یہ بات بالکل ہی ظاہر ہوتی ہے معین بھائی کہ واقعتاً پورے مصر کی حکمرانی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ اور دوسری بات فیصل بھائی یہ بھی ہے کہ عہدہ طلب کرنا اور عہدہ طلب کیوں نہ کرنے کا حکم ہے، تو اس میں دو باتیں مفسرین نے کہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی عزت کے لیے یا حب مال کے لیے یا حب جاہ کے لیے جب کوئی عہدہ طلب کرتا ہے اس وقت ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ اسلام جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سامنے آتا ہے۔ اور اس کی اور تشریح جو ہے مفسرین اور محدثین نے یہ کی ہے کہ کسی شخص کو اگر ایسا لگتا ہے کہ حالات کے تناظر میں جو کام ہے اس کام کرنے کے لیے اس وقت کوئی دوسرا موضوع شخص نہیں ہے اور وہ خود اپنے آپ کو اپنی اس کی جو سکل ہے یا اس کی جو نالج ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ اور جو اس کی کوالٹیز ہیں اگر اس میں وہ ہے اور وہ اس کام کو بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے تو وہ بلا شبہ جو ہے اس عہدے کا طلبگار بن سکتا ہے۔ یہ مفاد عامہ کی خاطر سے۔ اور دو ریکوائرمنٹس کی بات آ رہی ہے، انی حافظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے گورننس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ایسا ہے کہ آپ کو اختیارات دیے جائیں گے، خزائن الارض جو ہے آپ کے پاس میں ہوں گے، اور خزائن الارض کے سلسلے میں آپ جو ہیں خائن نہیں ہونے چاہیے، آپ حفیظ ہونے چاہیے۔
تاکہ اس کی حفاظت کر سکے. اور یہ کہ جب ان خزائن الارض کو تقسیم کرنے کا وقت آئے گا تو آپ کے پاس میں یہ علم بھی چاہیے کہ کب خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں. وہ علم ضروری ہے. اور یہاں تو یہ علیم ہے ہونے کی حیثیت یہ بھی کہ نبی ہونے کی حیثیت سے علم نبوت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا. بالکل. اور ایسے میں ایک نبی سے بڑھ کر کون ہوتا جو خزائن الارض اپنے ہاتھوں میں نہ لیتا. صحیح. وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کار نبوت کی انجام دہی کے لیے وہ اقتدار حاصل رہے جو رعایا کے عام مفاد کے لیے، رعایا کے عام فائدے کے لیے ضروری ہے. آگے یہ بحث بھی آئے گی معین بھائی کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے، یہ مطالبہ تو نہیں کہوں گا، یہ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کیوں کہی، کیا چاہتے تھے. اور دوسری بات، ایک بڑا پیارا ترجمہ یا ایک لفظ لایا ہے ایک مفسر نے خزائن الارض کا، یا خزائن الارض کا گودام، جس کے اندر خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ جگہ پر رکھنا. اور یہاں ساری تر بات جو ہے اناج اور زراعت کی ہو رہی ہے. تو جو گوڈاؤن بننے والے تھے یا جس طریقے سے اناج کو محفوظ رکھا جانا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے وہ زراعت کرنی تھی، اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرنا تھا، کچھ حصے کو محفوظ کرنا تھا. اور وہ محفوظ رکھی جانے والی چیز کو آگے آنے والی 10 سال میں خرچ کرنا تھا، بانٹنا تھا. تو آج میرے خیال سے جو ہمارے پاس میں جو گوڈاؤنز کا تصور ہے اس کو ہم سامنے رکھے تو اس وقت کا جو ہے ہم صحیح طریقے پر اس کو سمجھ سکتے ہیں. آج جو ہمارے پاس میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، کس طریقے سے اناجوں کو بھر بھر کے گوڈاؤن کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کو کس طریقے سے دگنے تگنے چوگنے داموں میں جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے. پہلے اس کی تنگی یا اس کا شارٹیج مارکیٹ میں تیار بنایا جاتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 3-4 گنا داموں میں جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے. تو یہ گوڈاؤنز کے جو کنسپٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے. گوڈاؤنز اس لیے نہیں ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ گوڈاؤن والے ہیں ان کے پیٹ بھریں. گوڈاؤنز تو اس کے لیے ہے تاکہ عوام کے پیٹ بھرے جائیں بوقت ضرورت. اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی جو یہ بات آئی اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے تو بہتر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر یہ چاہا کہ یہ اختیارات ان کو حاصل ہو تو اس کی غرض کیا تھی. اور غرض کے سلسلے میں جو بات ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ یہ، علامہ زمخشری نے کشاف میں یہ بات لکھی ہے کہ بحیثیت نبی اور جو نبوت کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل تھا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے، حق کے قیام کے لیے، عدل و انصاف کو پھیلانے کے لیے خزائن الارض میرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ میں کار نبوت کو کرنے میں مجھے ایک طرح کی سہولت ہو جائے. It will facilitate the very work which is assigned to me. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی سے بڑھ کر جو ہے صاحب انصاف، صاحب عدل کون ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو مخصوص مقام ہے یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی حاصل تھا. ان سارے لوگوں کے اندر میں نبوت کا اگر کوئی دعوے دار تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے. بالکل. تو یہ جب موقع آیا ہے اور انہوں نے اگر خزائن الارض کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار بخشا، لِيَتَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہیں وہاں رہے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اور ہم اپنی رحمت اس کو دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کا ہم اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے معین بھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اقتدار نصیب ہوا تھا اس کی وسعت کا، یہ جو لفظ خاص طور پر مکنہ جو لایا گیا ہے. ہم نے اقتدار کی راہ ہموار کی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور یہ کہ اس میں جہاں چاہتے وہ اپنی جگہ بناتے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے تلمود میں معین بھائی، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اقتدار کا بیان وہ حضرت ایوب اس سے کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ لوگ اس کی اجازت سے مصر کے اندر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ کہ لوگوں کے سیاہ و سفید کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا، تو یہ اقتدار کی کیفیت تھی، اور اس قدر عظمت والا، اس قدر بلند اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت ہوا تھا۔ اور یہ کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی قربانیوں کو، یوسف علیہ السلام کی ثابت قدمی کو، کردار اور اخلاق کو، اور کنویں میں ڈالے جانے سے لے کر یہ مقام نیک و بلند عنایت ہونے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ یقین کرنا چاہیے حضرات ناظرین، ہماری عزت مآب ناظرات، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری نیکوکاری پر بہترین اجر و ثواب کی امید ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے وابستہ۔ اور فیصل بھائی کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ کہاں دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو گراف ہے یا ان کا جو روڈ میپ ہے پورے زندگی کا، کہاں تو وہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے آپ فروخت کیے گئے، بازار مصر میں فروخت کیے گئے، پھر آپ غلام بنائے گئے، پھر غلام بنانے کے بعد میں آپ کو جیل کی مشقتیں برداشت کرنا پڑی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا کہ وہ پورے مصر کے جو ہے حاکم اور فرما رواں بن گئے، کہ ان کے اجازت کے بغیر وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جس کو چاہتا ہے ایک کون سے مقام سے کون سے اعلیٰ مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ موین بھائی کہیں اس بات کا بھی درس کہ حالات اگر مخالف ہو جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اخلاق و کردار پر قائم رہیں، اور یہ کہ مومنانہ فہم و فراست کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ انبیاء حکمت و دانائی کا درس جو قرآن کی روح سے ہم لوگوں کو ملا ہے اس کو نہ بھولیں، حالات کتنے ہی مخالف ہو جائیں۔ ایک مومن کے لیے اس کا اخلاق و کردار سب سے بڑھ کر کے اس کی دولت اور اس کا ایسٹ ہوتا ہے۔ بالکل کردار یوسفی علیہ السلام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اگینسٹ آل آڈز اگر آپ اپنے کردار و اخلاق کی بلندی پر فائز رہے، اللہ تعالیٰ ایک تنہا شخص کو اس کے اخلاق و کردار کے نتیجے میں، اس کی فہم و فراست کے نتیجے میں، اس کی حکمت و دانائی کے نتیجے میں ایک ملک کا والی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، لیکن اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر ہماری نگاہ۔ اور آخر میں بات فیصل بھائی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ تو اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اجر و ثواب ہے، اس کے بعد کی جو آگے آ رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ لِخَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ہے، خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اس دنیاوی زندگی کے اجر اور ثواب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو عزت بخشی اور یہ جو اقتدار بخشا، وہ اس دنیا میں تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اجر اور ثواب میں نے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے ساتھ میں میرا تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت میں رکھا ہے جنت کی صورت میں۔ تو کیا ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اجر و ثواب، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جنت کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور یہ حدیث بار بار ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، جنت کی نعمتیں ایسی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا تصور بھی آیا۔ ایسی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہم سب لوگوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اس کی تیاری میں ہم لگے ہیں؟ سوال یہ ہے ہمارا اپنے آپ سے اور اپنے تمام ناظرین سے۔ موین بھائی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، ایک تو وہ اقتدار جو یوسف علیہ السلام کو عنایت ہوا، اور اقتدار بھی اس درجے کا جس کی مثالیں ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی۔
کوئی آدمی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ سب مل جانے کے بعد میں بھی کسی چیز کی خواہش ہو سکتی ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں. اجر آخرت کے مقابلے میں دنیا کا پورا اقتدار بھی اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو وہ اجر آخرت کے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں. تو حضرات ناظرین عزت مآب ناظرات کہیں اس بات کو بھی جگہ دیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس قدر مقدر کر رکھی ہے وہ تو ملے گی ہی، لیکن اس دنیا سے پرے جو آخرت ہے اس آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو اقتدار جو ملک ہم نے عنایت کیا تھا اجر آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. اور ایمان والوں کے لیے اور اہل تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اجر آخرت ان کے لیے خاص کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ رب تعالیٰ کی جنتوں کا مستحق تو نہیں ہے، مستحق تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اپنے فضل خاص سے ہمیں عنایت کرے وہ ابدی جنتیں جو اہل ایمان کے لیے اہل تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اور رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں اپنے آپ میں اندر میں وہ قابلیت اور اہلیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں بفضل تعالیٰ نصیب ہو جائے. حضرات ناظرین آیت نمبر 57 تک ہمارا درس مکمل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آئندہ جمعرات کو پھر جاری رہے گا. آپ سبھی حضرات سے جڑنے کی، اپنے احباب اور ساتھیوں اور رشتہ داروں کو جوڑنے کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو، آپ کے دیے ہوئے وقت کو باعث برکت بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.